Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the second last lecture of the public policy analysis class. I am sure by this time, as I said in my previous lecture, as I stated in my previous lecture, that you'd be all up for getting rid of it and going through all this coursework so that the class can end. So this is the lecture 31, the second last lecture, just a bit more and then we'll be done, and you would be going home and enjoying. Hopefully you would have enjoyed all these lectures. We'll talk about all that in the last lecture, but before that let's jump on to lecture number 31 and see what's in this lecture. Previous lecture brief, importance of understanding price changes and their impact. Article on minimum wage policies, wheat support prices and their impact. Now in the last lecture, in the last few lectures, including the last one, we've been discussing these price supports, the price mechanism, and through the graphical analysis, and I've been trying to make you understand, I've been trying to get this to you, that this is a useful tool for any public policy analyzer to have. And you must have seen that how it works. It's simple to graph, it's not that difficult. You just need to know it from scratch, where to draw the demand curve, supply curve, and what do you expect to happen to the demand and supply shifts in those demand and supply. You don't need to go in detail, that's part of economics. If you get to study economics, that's part of that. For this course it's enough for you to know that there is a demand and supply and they tend to shift. Now shift in supply curve, a positive shift, it's on the right. For a shift in demand curve, that's also on the right. Then the negative supply shock, or that reduces demand or reduces supply, that's on the left side of both of those curves. So this is pretty much you need to know. So using that simple graphical analysis, we went through quite a lot of stuff. We went through tax policies, we went through international trade, we went through price support system, price ceilings, and what they tend to do, price floors and what their impact is. So using that very simple analysis, we came up with very good answers, and believe me, even in the real world, very good answers, very good guesses have been made using that simple framework, using this simple framework. So you need to know the basics of it. We are not going in a lot of detail, but hopefully what I have told you would be very useful for you in terms of public policy analysis, and hopefully you are understanding it. That is why I am trying to draw it by scratch, not just pinpointing everything to you and using a diagram. That's not my methodology. I haven't seen students very comfortable with that during my teaching, so I try to start it from scratch, draw it by myself. Not the most beautiful drawings, not the most clearest drawings, I have said many times, but this is how it is over here. This system over here doesn't allow me to make a beautiful drawing, and trust me, I can make very good drawings, but for your understanding, hopefully this was good enough. So in the last lecture we went through the importance of understanding price changes and their impact. Now we saw that I gave you the example of electricity subsidy and told you that, look, over here government has a policy, they are spending billions of rupees on subsidies like electricity subsidy, but where does it end up? Where does it end up? Who benefits from it? It's in the end we found out and we discussed that it's not the persons whom it was intended for. It is the wrong person. It's kind of a very negative wealth transfer taking place. In the case of electricity subsidies, you have the poor people, it is meant for the poor people, but it ends up hurting the poor people more. It ends up helping those for whom it is not meant, the wealthy and the upper middle class especially, all the middle class, but the upper middle class especially, because they are the ones who use the electricity most, not the poor ones. Their consumption, in total consumption, is not a lot. Even if there is an increase in consumption, their part in it is not a lot, because they don't have those appliances, they don't have those gadgets that consume a lot of electricity.
So if that much is clear to me and you, it should be clear to the policymaker too. Unfortunately, they keep repeating the same mistakes again and again. And in terms of resources, for a cash-strapped or resource-strapped country like Pakistan, this is a killer. This is what they say, the slang for it is, it's a bleeder, because it's bleeding money. Just like blood is keeps bleeding and doesn't stop. And ultimately, if body is drained of blood, person becomes dead. Similarly, this is a bleeder. It keeps happening. It has been happening since the time I've started studying, and since the time of our independence. I've studied these kind of policies, and they keep continuing on with it. Fine, you want to continue with this policy? I talked about targeted policies, the targeted subsidies. This is the easier way. Let the price pass. Suppose if what happens is, suppose if the distributor or the producer of electricity, he experiences an increase in prices, because now why would he realize a price increase? This is simple. So, the simple example, everyday example, is that a lot of electricity production in Pakistan takes place due to petrol. Petrol is used in it, or oil is used in it. And oil, when the international market prices go up, definitely the oil becomes more expensive. But since 60% of the production, almost 60% of the production is taking place due to oil, or the use of oil or petrol or related products in Pakistan. So definitely when the price of oil increases, you can expect the price of electricity to increase too, because it's a huge percentage of total production. Now, the producers, if they want to pass on the price, what the governments do is they're pretty sensitive, and we can understand that there is a political aspect to it. They don't want to lose votes, right? So they wouldn't want electricity to be very expensive, because people wouldn't like it. So they end up with this bad policy that let's give a subsidy on electricity, and so that people are saved from it. People are saved from the shock, or people are saved from inflated bills. But it ends up hurting people, because these kind of subsidies, they are basically meant for the poor people, but it ends up hurting them because they are not targeted, they are not well targeted. So the easy way would be what I'm talking about, the targeted subsidies that now are gradually taking place in the world, taking the place of general subsidies all over the world, is that let the prices pass to the consumer. So if there is an increase in the production cost, let the producer pass on those prices to the consumer, and then identify those poor people. Governments have databases. Over here we have the income support program, through which quite a few, around I think 7 million families have been identified as poor. So if you want to help them, let the prices pass on to them, and then in those prices, in those bills, you can pay them a subsidy. So suppose the bill is 3,000 rupees and the government wants to pay them a subsidy, it will pay them 1,500 rupees. In their bill, when their bill comes along, government pays, instead of them, the government pays 1,500 rupees in their name through a subsidy. So that's a targeted subsidy. It is only, since it is only meant for the poor, so it is helping the poor, and it is being targeted over there. The poor people are being targeted in this case. So it goes to the right people in this case. So governments have to see, as policymakers have to ensure that the policy outcomes are better, especially when when a country is resource constrained like ours. Then there was this article on minimum wage policies, which I discussed in length in the previous lecture. What it was about a price floor, basically. Minimum wage is a price floor, and I discussed in detail why that's a bad policy. That's a bad policy again because it's not practical. It's not practical. It's meant to help the menial labor, which is the poorest of the labor. Now remember, I am a laborer too, but in another class. I am a teacher. My work is more technical. But the ordinary labor who has to clean, who has to wipe,
who has to build roads, who has to build homes. Those are ordinary labor. That is not technical labor. So the policy meant, the minimum wage policy, which is meant to help them, it's not practical. What would they do? I mean, if the government announces a policy that you're going to be paid 16,000 rupees, that is your minimum wage, what is he going to do? If he's being paid 10,000 rupees, is he going to go and ask the contractor to pay him 16,000 rupees? What do you expect the contractor to do? Well, he'll say that, go find another job, I'll find another person, because they are easily replaceable. So these kind of policies, again, they are not practically implementable. Then the wheat support prices and their impact. That's what we read in the last, we studied in the last, and I did a graphical analysis, and then we went in detail of why this is a very bad policy. Because again, it's not targeted. Look, this is simple. Where do you expect wheat support prices? What was the basis of it? The basis was that we want to increase the production of wheat. As the supply of wheat increases, the price would come down further. That is why they increase the support price. But by increasing the support price, the first thing that they do is that they invite more inflation, because it's now more expensive to buy that wheat. Then they buy it off, the excess wheat. Either the government buys it off, or either the sellers, they buy it and store it somewhere until the prices skyrocket, and then they release it in the market to earn a huge profit. And look, this is a no-brainer. The landlord who owns the largest tract of land, and there are quite a few in Pakistan who are heading the political parties who are very influential in political parties, he would benefit the most. He would benefit the most because with a large tract of land, he would be the one who would be producing the most in terms of quantity of wheat. Now, as the price of wheat increases, there is this positive relationship between the total quantity produced and total profits earned, because the tract of land is very large. So they take opportunity of that causal relationship, make even more profits. It makes them even more wealthy. It fattens their already fat pockets. At the expense of who? At the expense of the poor and the middle class, especially the poor. I'm saying poor because wheat is a substantial portion of their total income. So if its price goes up, it hurts the people even more. So in all these cases, what you are experiencing is that what we are experiencing, or what we read, is that it is not welfare enhancing. Let me just write it down so that you remember. These policies are not welfare enhancing. They only help one particular group. While hurting the most. ये कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं. अब हमने जो वेलफेयर क्राइटेरियन पढ़े थे, या फलाह बहबूद के जो क्राइटेरियन पढ़े थे, जब ज़्यादा लोगों को नुकसान हो रहा हो और कम लोगों को फ़ायदा हो रहा हो, तो वो पॉलिसीज़ क्या होती हैं? वो वेलफेयर एनहांसिंग होती है कि वेलफेयर डिक्रीजिंग होती है? वो वेलफेयर डिक्रीजिंग होती है. अब इस केस में, वीट सपोर्ट की प्राइसेस की केस में, किसको फायदा हो रहा है सबसे ज्यादा?
لارج لینڈ لارڈس، ان کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہے، اور یہ ایک مخصوص طبقہ ہے. اینڈ کتنے فیصد ہے یہ پاکستان کا؟ کتنے فیصد ہے؟ ہارڈلی 3%، ہارڈلی 3%، ہارڈلی 2%. اب صرف 2% طبقے کو فائدہ پہنچانے کے لیے باقی سارے جو 98% طبقہ ہے، یا ایون چلیں کہہ لیں 75% جو طبقہ ہے اس کو نقصان پہنچا رہے، تو یہ کوئی ویلفیئر انہینسنگ پالیسی نہیں ہے. لیکن وی کیپ کنٹینیوئنگ آن ود دس. انفارچونیٹلی ہمیں بس بار بار یہ چیزیں کرتے جا رہے ہیں. یہ بڑا ایک یہاں پہ ایک بڑی فیوریٹ پالیسی ہے، کیونکہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جن میں یہ بڑے بڑے لینڈ لارڈ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس چیز کو کافی حد تک سمجھ گئے ہیں، ہوشیار ہیں اس معاملے میں، کہ یہ جو ہے یہ ہمارے لیے سب سے بہترین ہے ہمارے لینڈ لارڈس کے لیے، کیونکہ اس سے پارٹی بھی چلتی رہے گی، ہمارے وہ لینڈ لارڈس بھی چلتے رہیں گے، ہماری بیس بھی مضبوط رہے گی. ابھی اس پی ایم ایل این کی گورنمنٹ سے پہلے کی جو گورنمنٹ ہے، اس مخصوص پارٹی میں جو ہے اچھے خاصے لینڈ لارڈز ہیں. یہ ان کی بڑی ایک فیوریٹ پالیسی ہے. جب بھی وہ آتے ہیں تو ویٹ سپورٹ پرائسز انکریز کر دیتے ہیں، اور اچھے خاصی انکریز کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ تر اس میں لینڈ لارڈز ہیں، بڑے لارج ٹریکٹس آف لینڈ اون کرتے ہیں، بڑی زرعی زمینیں ہیں ان کے پاس، تو سب سے زیادہ فائدہ ان کو پہنچتا ہے. اینی وے یہ ہماری لاسٹ اس کی لیکچر کی ڈسکشن تھی. اس میں ایک چیز جو رہ گئی تھی وہ تھی ایتھنول سبسڈیز کی، جو کہ ہم نے نہیں ڈسکس کی تھی. وہ اسی چیز سے ریلیٹڈ ہے. اور اگین ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ جو ایک ویل تھاٹ آف پالیسی ہوتی ہے، ویل انٹینشن پالیسی ہوتی ہے، انٹینشن اس کی صحیح، نیت صحیح ہوتی ہے، لیکن وہ پریکٹیکلی جب وہ امپلیمنٹ کی جاتی ہے تو اگر اس کے نتائج جو ہیں وہ کچھ دوسرے ہی نکلتے ہیں. لیکن اچھی بات کیا ہے باہر ممالک میں کہ جب وہ دیکھتے ہیں، جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ ایک پالیسی نقصان دہ ہے تو اس کو وہیں پہ ترک کر دیتے ہیں، وہ اس کو کنٹینیو آن نہیں کرتے. وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ ویلفیئر انہینسنگ نہیں ہے پالیسی تو وہ بس اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ سلسلہ نہیں ہے. اب میں نے آپ کو اس دونوں کی مثال دی، ایک الیکٹریسٹی سبسڈی کی کہ بجلی پہ جو سبسڈی دے رہے ہیں اس کا نقصان جو ہے اس کا کوئی اتنا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا. اسی طرح ویٹ سپورٹ پرائز پالیسی جو ہے اس کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے. تو لیکن یہ دیکھیں کہ یہ کنٹینیو آن رکھی جاتی ہے، ہر سال سالہ سال سے آ رہی ہیں، جس وقت سے ہم سنتے آ رہے ہیں اس وقت سے آ رہی ہیں. اینڈ اٹس اے کنٹینیویشن. انفارچونیٹلی ایک بری پالیسی ہے لیکن اس کو کنٹینیو آن رکھا جا رہا ہے. اب میں نے آپ کو مثال دے رہا تھا لاسٹ، اس میں نے مثال دی ایتھنول سبسڈیز کی، اور اس کی وجہ سے جو کارن کی پروڈکشن ہے، جوار کی پروڈکشن ہے، اس پہ کیا ہوا. یہ چلیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں، یہ جوار جو ہوتی ہے. اچھا لیٹس گو تھرو دا بیسک. کیا پالیسی کیا تھی؟ پالیسی اس کی یہ تھی، یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں جسٹ ٹو ایلسٹریٹ. پالیسی یہ تھی کہ ڈپینڈنس کم کرنی تھی. چلے لکھ ایتھنول بیسڈ ایتھنول بیسڈ سبسڈیز. یہ ایک پالیسی آئی تھی یونائٹڈ اسٹیٹس میں اور یورپ وغیرہ میں، خاص طور پہ یو ایس میں اچھی خاصی اس نے کافی مشہور ہوئی تھی، اور گورنمنٹ نے اس کو امپلیمنٹ کیا تھا اچھے خاصے ریسورسز کے ساتھ، اچھے خاصے پیسے لگا کے. اچھا یہ کیا تھی، کیا اس کی انٹینشن کیا تھی؟ انٹینشن ٹو ڈیکریز the dependence foreign oil or oil. جس وقت میں یہ پالیسیز بہت مشہور ہوئی تھی ایتھنول کی، ایتھنول جب آیا ایز اے سبسٹیوٹ فار آئل، یہ 2005-6 کی بات ہے، اور اس سے تھوڑا پہلے کی، کہ اس وقت عالمی مارکیٹ میں، عالمی منڈی میں تیل کی قیمت پر بیرل بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. I remember at one time it shot up to 160 or 120, I believe, $120 a barrel, $125, $130 a barrel. It was expensive. It was a record price for petrol. So what happened over here in all the countries in the world, that there was this serious
inflationary pressure in all the economies, because the oil is such an important ingredient, not just in Pakistan, but in all countries. It is used in various purposes, in industry, in production of electricity, in cars, in vehicles, and all other stuff. کہ اس کی زیادہ کی قیمت $120 پر بیرل جو پہنچ گئی، اتنی مہنگی ہوگی، تو اس کی مہنگی ہونے کی وجہ سے تمام چیزیں مہنگی ہونا شروع ہوگی. تیل اتنا مہنگا ہو گیا کیونکہ وہ اچھے خاصا یوز ہوتا ہے، تقریباً ہر چیز میں، بہت سی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے. اس کی وجہ سے وہ چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھنی شروع ہوگی. تو اس وقت ایک یونائٹڈ اسٹیٹس گورنمنٹ نے ایک یہ متبادل تلاش کرنے کی کوشش کی. متبادل کے طور پہ انہوں نے کہا کہ ایتھنال بیس سبسڈیز ہونی چاہیے. نا واٹ از ایتھنال؟ ایتھنال جو ہوتی ہے یہ ان پہ جوار پہ بیسڈ ہوتی ہے کہ اس سے ایک کوئی خاص فارمولا ہے، مجھے تو اب نہیں پتا کہ کیا فارمولا ہے، لیکن اس سے یہ چیز بنائی جاتی ہے تیل کی طرح کا ایک سبسٹیٹیوٹ بنایا جاتا ہے تھرو ایتھنال. اب یہ وہ پالیسی تھی کہ تیل پہ اپنی ڈیپینڈنس کم کرنی ہے. اب نیت ٹھیک تھی تاکہ یہ جو بار بار قیمتیں بڑھتی ہیں اس کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے، افراط زر پہ ہوتی ہے، تو اس کو کم کیا جائے، اس کا کوئی متبادل تلاش کیا جائے. اب اس کا متبادل تلاش کیا گیا ایتھنال پہ کہ جی ایتھنال بھی اسی طرح کا ہی فیول ہوتا ہے اور ٹھیک ٹھاک اس سے بھی گاڑی چلتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ اس سے جوار سے پیدا ہوتا ہے، کوئی کیمیکل پروسیس ہے اس سے گزر کے پیدا ہوتا ہے. اب دیکھیں انٹینشن تو ٹھیک تھی. اب ہوا یہ کہ جیسی وہ ٹیکنالوجی آئی میدان میں تو سارے نے اس پر شفٹ کرنا شروع کر دیا اور دھڑا دھڑ ایتھنال کی فیکٹریاں بننے شروع ہو گئیں. ایتھنال کی پمپس جو ہیں انہوں نے ایتھنال کے لیے خاص طور پہ جو پیٹرول پمپس وغیرہ انہوں نے جگہ بنائی اس کے لیے، اور اس کی اچھی خاصی تعداد بڑھنا شروع ہوگی. لیکن ود ان 2 years یہ پالیسی ترک کر گئی، ختم کر دی گئی. They had to quit it. And what was the reason? The reason was that in trying to expand the production or in trying to come up with a substitute of oil, it became disastrous. The supply of corn was reduced to an extent that it was almost not available in the market. So what was the end result? That the price of corn, it shot up so high that it was even more damaging than the price of petrol. اب ساؤتھ امریکہ میں خاص طور پہ جس طرح یہاں پہ جنوبی ایشیا میں جو روٹی ہے، یہ گندم ہے ایشیا میں، یہ بہت ایک ضروری حصہ ہوتی ہے ہمارے کھانے پینے کا. اٹس این امپورٹنٹ پارٹ آف آر ڈیلی فوڈ انٹیک. گندم جس طرح بہت ہی ضروری ہے یہاں پہ ہمارے کھانے کا ضروری حصہ ہے، اس طرح وہاں پہ جوار جو ہے ساؤتھ امریکہ میں اور امریکہ میں وہ کھانے کا بہت ہی ضروری حصہ ہے. جس طرح یہاں پہ گندم سے ہم فکسیٹڈ ہیں، وہاں پہ اسی طرح وہ لوگ اس چیز پہ یہ کارن پہ فکسیٹڈ ہے. یہ جوار وغیرہ ان کو کارن کہتے ہیں. تو جب دیکھ لیں آپ، پھر اندازہ لگا لیں کہ جب قیمتیں اتنی زیادہ بڑھ گئیں اس کی کہ لوگوں کو لالے پڑ گئے کہ وہ کون غائب ہونا شروع ہو گیا، وہ مارکیٹ میں تھا ہی نہیں کیونکہ وہ فیول بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا. تو جیسی اس کا نقصان یہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ وہ قیمت آپ جو تلاش کر رہے تھے کہ جی متبادل تلاش کر رہے تھے کہ قیمت کم ہو جائے، تو پھر لوگوں کو اور حکومتوں کو یہ اندازہ ہوا کہ چلیں قیمتیں یہاں پہ زیادہ سے زیادہ زیادہ بڑھ گئی، تیل کی $2، لیکن جو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں وہ کارن کے غائب ہونے سے، اس کی سپلائی کم ہونے کی وجہ سے، وہ تو تقریباً $10 اس کا نقصان پہنچ رہا ہے. تو پھر فوراً اس پالیسی کو ترک کر دیا گیا. یونائٹڈ نیشن والوں کی بھی ایک رپورٹ آ گئی کہ جی یہ تو ڈیزاسٹرس ہے، اس کی وجہ سے قحط سالی ہو جائے گی، کیونکہ جب وہ ایک مین سٹیپل ہے ڈائٹ کی، کارن، وہی غائب ہو جائے گی تو وہاں کے غریب لوگ جو ہیں جو کہ اس چیز پہ بڑے ڈیپینڈنٹ ہیں کارن پہ، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ تو بھوکے مر جائیں گے. اس طرح تو غربت میں بھی اضافہ ہوگا اور قحط سالی پیدا ہوگی. تو فوراً اس چیز کو ختم کر دیا گیا. اچھا، اب اس کو گرافیکلی آپ کس طرح اینالائز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جیسے ان کو اندازہ ہوا کہ غلط پالیسی ہے، انہوں نے فوراً اس کو ختم کر دیا. اب گرافیکلی کس طرح اس کو وہ السٹریٹ کریں گے؟ انٹینشن کیا تھی؟ لیٹ سی دا انٹینشن. یہ جلدی سے میں چھوٹا سا ایک گراف بناتا ہوں جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ. یہاں پہ انفیکٹ کر لیتے ہیں. یہ ایکس ایکسس، وائی ایکسس. یہ ڈیمانڈ، یہ سپلائی ڈیمانڈ. اب دیکھیں یہ انٹینٹڈ پالیسی، یہ انٹینشن جو میں لکھ رہا ہوں کہ اس کی انٹینشن کیا تھی اس ایتھنال پالیسی کی. انٹینشن یہ تھی
کہ ایتھنال کی سپلائی بڑھائی جائے. سپلائی جب بڑھائی جاتی ہے تو وہ رائٹ ورڈ شفٹ ہوتی ہے سپلائی کرو کی, اور اس کو دیکھیں ڈیمانڈ کرو کو کہاں پہ انٹرسیکٹ کر رہا ہے. تو اگر یہ قیمت اس قیمت پہ بک رہی ہے, جو قیمت بڑھ گئی تھی, اگر سپلائی بڑھ جاتی ہے تو وہ ایکسپیکٹ کر دیں گے جی اس قیمت پہ بکے گی, یعنی قیمت کم ہو جائے گی. یہ انٹینشن تھی کہ پیٹرول کی قیمت کم ہو جائے جب اس کا کوئی متبادل آ جائے ایتھنال کی صورت میں. نقصان اس کا کیا ہوا؟ اینڈ ریزلٹ اس کا یہ ہوا کہ یہ سپوز یہ مارکیٹ فور کارن ہے, کارن پروڈکشن کی مارکیٹ ہے. یہ سپلائی ہے, سوری یہ ڈیمانڈ ہے, یہ سپلائی ہے. سپوز یہ پہلے قیمت ہے اور اسی پہ یہ کوانٹٹی سپلائی ہو رہی ہے. اس پالیسی کے نتیجے میں نقصان یہ ہوا کہ جو کارن کی پروڈکشن ہے اس کی سپلائی بہت ہی زیادہ کم ہوگی, اس لیے کیونکہ وہ ساری جتنی بھی سپلائی تھی وہ جا رہی تھی ایتھنال کی طرف. سپلائی جو لوگوں کے لیے کھانے پینے کے لیے, اس کے معاملے میں سپلائی جو ہے وہ سپلائی کرو شفٹڈ بیک اوور ہیئر. تو دیکھیں پرائز جو ہے بجائے اس کے کہ جو ایک انٹینشن تھی کہ قیمتیں کم ہو جائیں, افراط زر کم ہو, تو پرائز جو ہے یہاں سے P1 سے P2 خاطر خواہ اس میں اضافہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی, وہ سپلائی اس کی اتنی کم ہو گئی کہ الٹیمیٹلی لوگوں کو اچھی خاصی ہے اس کی ڈیمانڈ کم کرنی پڑی. اب اس میں ایک اور چیز یاد رکھیں, ابھی میں نے مثال دی کہ وہاں پہ پھر لوگوں نے کہا کہ یہ تو قحط سالی کا خطرہ پیدا ہو جائے گا, غربت مزید بڑھ جائے گی, کیونکہ کون ادھر جس طرح گندم یہاں پہ ایک لازمی حصہ ہے کھانے پینے کا, کون وہاں پہ کھانے پینے کا لازمی حصہ ہے خاص طور پہ غریب طبقے کے لیے. جب اتنی قیمت بڑھ گئی اس کی تو غربت کا خطرہ اس لیے بھی پیدا ہو گیا کیونکہ کون کی جو الاسٹیسٹی تھی, ڈیمانڈ الاسٹیسٹی, وہ ریلیٹیولی فلیٹ تھی. ٹھیک ہے جی, وہ ان الاسٹک تھی. جس طرح اس ان الاسٹیسٹی کو یاد رکھیں اس طرح شو کیا جاتا ہے. تو اگر بہت بھی قیمت بڑھ جائے تو اس کی کنزمپشن میں کتنا, سپوز یہ اچھے خاصے انکریز ہو جائے قیمت میں, کنزمپشن میں بہت کم فرق آئے گا. ٹھیک ہے جی, کوانٹٹی ڈیکریز بہت کم ہوگی, حالانکہ قیمت اچھی خاصی بڑھ گئی ہے, پرائز اینڈ کوانٹٹی. تو غربت کا خطرہ اس لیے بھی, مزید بڑھنے کا خطرہ اس لیے بھی پیدا ہو گیا کہ اگر وہ پہلے 10 روپے خرچ کر رہے تھے اس کوانٹٹی پہ اور اس پرائز پہ وہ 10 روپے خرچ کر رہے تھے کون خریدنے پہ, تو اب ان کو 50 روپے خرچ کرنے پڑ رہے ہیں اور وہ کوانٹٹی بھی ان کو تھوڑی سی کم مل رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر اسی کوانٹٹی پہ انہوں نے کنزیوم کرنا ہے تو پھر ان کو جو ہے تقریباً 60-70 روپے خرچ کرنے پڑیں گے, یعنی اچھے خاصے اپنے جو آلریڈی ان کے کم ریسورسز ہیں اس میں سے مزید زیادہ خرچ کرنا پڑتا. تو دیکھیں جیسے ہی انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ ایک فیوٹائل پالیسی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ نقصان دہ ہے, تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ فوراً اس پالیسی کو ختم کر دیا. انہوں نے کہا کہ اس کا نقصان زیادہ ہے, یہ کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے, تو لیٹس گیٹ ریڈ آف اٹ. ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ ویٹ سپورٹ پرائزز اور جس طریقے سے اوور آل, چلے صرف ویٹ سپورٹ پرائز کی بات نہیں کرتا, اوور آل سبسڈیز کی میں بات کرتا ہوں, اس کا نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے. تو یہ یہاں پہ بھی ریئلائز کر لینا چاہیے پالیسی میکرز کو کہ اگر سبسڈی دینی بھی ہے تو کوئی صحیح طریقہ کار ہونا چاہیے, ٹارگیٹڈ سبسڈی ہونی چاہیے کہ جن لوگوں کے لیے انٹینٹ کی جا رہی ہے کہ ان کو ہم نے فائدہ پہنچانا ہے ان تک وہ پھر فائدہ پہنچ بھی سکے. یہاں پہ ایسا نہیں ہو رہا اور اس پالیسی کو تک بھی نہیں کیا جا رہا. سو اینی وے دس از what we went through in the last lecture, and then this one example of the ethanol subsidies, again a practical policy implementation from the world, a lesson for us. We are not good at learning lessons, unfortunately. Anyway, let's move on to the lecture. What's in the lecture? The graphic analysis of a transport system. کہ ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہے کوئی بھی, اس پہ اگر کوئی سبسڈی دینے کی کوشش کی جائے یا ایک نیا استعمال کرنے کی کوشش, نیا ایک ٹرانسپورٹ سسٹم بنانے کی کوشش کی جائے,
تو اس کو کیسے اینالائز کریں گے, کیا اس کے نتائج ہوں گے. اب ٹرائی ٹو تھنک آف دس تھنگ. میں آپ کو مثال دوں گا یہاں پہ میٹرو کی. میں اس میں پورا تفصیل سے نہیں جاؤں گا, میٹرو ذرا نیا سسٹم ہے, تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس کو اینالائز کرنے میں اس کی, لیکن میں جتنا مجھے پتا ہے اس لحاظ سے میں اس کو اینالائز کروں گا. پہلی چیز, اب آپ جب کوئی بھی ٹرانسپورٹ سسٹم, تو پہلی چیز یہ دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ ٹرانسپورٹ نارمل گڈ. اور نارمل گڈ کی ہم نے کیا ڈیفینیشن لی تھی, یاد کریں. نارمل گڈ کی ہم نے یہ ڈیفینیشن لی تھی کہ جیسے ہی انکم بڑھتی ہے یا قوت خرید بڑھتی ہے تو اس کی کنزمپشن میں بھی, اس گڈ کی جو کنزمپشن ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اس کا استعمال زیادہ ہو جاتا ہے. تو ٹرانسپورٹ نارمل گڈ ہے. یس, ٹرانسپورٹ از نارمل گڈ, کیونکہ آمدن بڑھنے کے ساتھ ساتھ, قوت خرید بڑھنے کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ کا استعمال بھی زیادہ ہو جاتا ہے. تو یس اٹ از نارمل گڈ. اب آپ نے یہ ڈسٹنکشن کر لی, تو یہ دیکھتے ہیں, لیٹ اس ٹرائی ٹو گیس. دس از مائی پوائنٹ آف ویو, ناٹ نیسسرلی ادر پیپلز پوائنٹ آف ویو. ادر پیپل وڈ ڈس ایگری ود می. بہت سے لوگ ہوں گے اس چیز پہ مجھ سے ڈس ایگری بھی کریں گے کہ یہ اس طرح نہیں ہے, بٹ دس از ایٹ لیسٹ مائی پوائنٹ آف ویو. دس از این اٹمپٹ ٹو سی واٹ ہیپنز ان پریکٹیکل پالیسی امپلیمنٹیشن. یہاں پہ مثال میں کس چیز کی لے رہا ہوں, میٹرو کی. لاہور میں آلریڈی امپلیمنٹڈ ہے میٹرو سسٹم. تو اب آپ یہ دیکھنا پڑے گا, پہلی چیز جو اس چیز میں نے جس طرح میں نے انالیسس کیا, ابھی میں نے ایک چھوٹی سی مثال آپ لوگوں کو دینے کے لیے اس میں انالیسس کر رہا ہوں. پہلی چیز یہ نوٹس کرنی ہے کہ میٹرو سسٹم کہاں کہاں سے گزر رہا ہے. اور بھی چیزیں پہل میں آ سکتی ہے. اس طرح آپ اگر ہائرارکی بنانے چاہیے, صرف کچھ فیکٹرز تھے جو میں نے سوچے تھے کہ میری انالیسس میں ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. کہاں کہاں سے پاس کر رہی ہے, یہ کیوں ضروری ہوگی اس طرح کی چیز. پروفائل آف ٹریولرز, کون ہے اس پہ سفر کرنے والے, کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا, اس کے پھر دوسرا کاسٹ, یعنی کہ فکس کاسٹ جو ہوتے ہیں, پلس رننگ کاسٹ یا ویریبل کاسٹ جو ہوتے ہیں. اگینسٹ بینیفٹس, کہ اس کے فوائد کیا ہو رہے ہیں. پھر یہ سوال ہم آخر میں کر سکتے ہیں, از اٹ ویلفیئر انہانسنگ. اس طرح کے سوالوں میں یہ کچھ چیزیں جو جب بھی آپ کوئی بھی پالیسی میٹر انکاؤنٹر کریں گے تو اس میں اس طرح کی چیزیں یو ہیو ٹو تھنک دیم آؤٹ. ان چیزوں کے بارے میں اس طرح سوچنا ہوگا آپ کو کہ یہ اسی طریقے سے ٹرائی ٹو تھنک آف ویریبلز دیٹ وڈ بی یوزڈ ان یور انالیسس, جو کہ امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں آپ کے انالیسس میں, جو کہ انفلوئنس کرتے ہیں ڈیسیجن میکنگ کو. اس میں آپ یہ بھی سوچیں, ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واز دیر an alternative. اب یہ اسپیکٹ کیوں ضروری ہے آپ کو, اگر یاد ہو آئی آر آر وغیرہ اور اپرچونٹی کاسٹ کا کانسیپٹ, اپرچونٹی کاسٹ اور آئی آر آر وغیرہ جو ہو گئے, اس میں ہم نے کیا چیز پڑھی تھی, وہ یہی تھا کہ وہ مختلف آپشنس کو کمپیئر کرتا ہے. اٹ کمپیئرز ویریس آپشنس.
تو اب یہ کچھ چیزیں ہم نے نوٹ ڈاؤن کر لی. ویو جاٹڈ ڈاؤن فیو آف آر پیرامیٹرس which we want to use in trying to gauge the effect of the metro system, whether it is welfare enhancing, whether it is helpful, whether it is not helpful. So first of all, I think the best one would be, in all of the ones that we've marked, the question that we have raised over here is, first of all, what would you see? What would you would try to see, was there a good alternative to this thing? کیا یہاں پہ کوئی اس کا اچھا متبادل تھا؟ پھر اس میں دیکھیں آئی آر آر کی کیلکولیشنز آ گئی, اپرچونٹی کاسٹ آ گئی. یہ چیزیں کیلکولیٹ کرنے کے بعد پتہ لگے گا آپ کو کہ کیا اس کا کوئی اچھا متبادل تھا کہ نہیں. اور ایون یہ سب چیزیں کیلکولیٹ کرنے کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی ٹوٹل کاسٹ جو ہے اور اس کی الٹرنیٹیوز کی کیا تھی اور اس کی کیا ہے. اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے بعد شاید یہ دیکھنا ہے سب سے دوسری اس میں جو چیز آ جائے گی, کن ایریا سے پاس کر رہا ہے, کن علاقوں سے گزر رہا ہے, اور جو اس کا الٹرنیٹو تھا وہ کن علاقوں سے گزرنا تھا. کیا یہ زیادہ علاقہ کور کر رہا ہے, کم علاقہ کور کر رہا ہے, کتنے لوگوں کو کیٹر کر رہا ہے. پھر یہ دیکھنا ہے کہ پروفائل آف ٹریولرز, پروفائل آف ٹریولرز کا یہ کہ کس طبقے کے لوگ جو ہے زیادہ اس کو استعمال کرتے ہیں. کاسٹس, کیا اس کی اخراجات کیا ہیں اس کے آپریشن کے. ایک تو فکسڈ کاسٹ ہے, فکسڈ کاسٹ یہ ہے کہ مینٹیننس وغیرہ کے خرچے ہو گئے, پھر تنخواہیں وغیرہ جو دینی ہے اسٹاف کو, یہ فکسڈ کاسٹ ہوگی. ویریبل کاسٹ یہ ہوتے ہیں یا رننگ کاسٹ یہ ہوتی ہے کہ اٹ ڈپینڈز اپان دا نمبر آف پیپل ٹریولنگ, کہ جتنے لوگ اس پہ ٹریول کر رہے ہیں اس کا ٹکٹ خرید رہے ہیں, ظاہر ہے کسی دن کم ہوں گے کسی دن زیادہ ہوں گے, تو اسی لحاظ سے جو رننگ کاسٹ ہے یہ ویریبل کاسٹ اس میں اونچ نیچ آتی رہے گی. فکس کاسٹ فکسڈ ہی رہتے ہیں, اس لیے کیونکہ تنخواہیں آپ نے دینی ہے, مینٹیننس کاسٹ برداشت کرنے ہیں, وہ ادھر ہی رہتے ہیں. اگینسٹ بینیفٹس, اس کو دیکھیں کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں, اس سے کتنے جو آمدن کتنی ہو رہی ہے. اگینسٹ بینیفٹس اور انکم لکھ لیں. اور یہ کہ ابھی کیا ہے اور فیوچر میں ہم نے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. وہ جو ہم نے ایک کانسیپٹ لیا تھا نا کہ جو پریزنٹ ویلیو استعمال کر کے ڈسکاؤنٹڈ فیوچر فلوز اینڈ ڈسکاؤنٹڈ فیوچر ایکسپینڈیچرز, تو یہ اس کیٹیگری میں آ جائے گا. از اٹ ویلفیئر انہینسنگ, آخر میں یہ سوال کرنا ہے آپ نے, کیا اس سے ویلفیئر میں اضافہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ آپ ایک گرافیکل انالیسس بھی کر سکتے ہیں. اس چیز کا جواب آپ ان سب کو جب اینالائز کریں گے اس سے بھی آپ کو مل سکتا ہے, لیکن جسٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ چلے میں کہتا ہوں کہ اب ایک کرائٹیریا یہ ہوگا کہ دیکھیں اگین یہاں پہ کیا ایک جو انہوں نے گورننگ کلاسز نے کرائٹیریا رکھا ہوا تھا. گورننگ کلاسز نے یہ کرائٹیریا رکھا ہوا تھا کہ یہ سب سے زیادہ اس کا فائدہ پہنچے گا غریب کو. اسی لیے میں نے یہاں پہ پروفائل آف ٹریولرز والی بات کی کہ انٹینشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جی غریب لوگوں کی مدد کی جائے. ٹھیک ہے جی, وہ انٹینشن ہے کہ ان کو ایک سستی ٹرانسپورٹ کی سہولت میسر آ جائے گی. تو جن علاقوں سے گزر رہی ہے, فرام وچ پلیسز از اٹ پاسنگ, اگر تو وہ ایسے علاقے ہیں جہاں سے یہ سبسڈائز قسم کی ایک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اور وہ ان علاقوں سے پاس کر رہی ہے جہاں پہ واقعی پہلے غریب لوگ, زیادہ تر غریب لوگ رہتے ہیں, تو پھر تو ظاہر ہے وہ ویلفیئر انہینسنگ ہوگی. ایٹ لیسٹ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ویلفیئر انہینسنگ کس طرح ہوگی, وہ آپ کو گرافیکل انالیسس سے ہی پتہ لگ جائے گا. ایک بجٹ لائن بنا لیں, سپوز کہ ٹوٹل انکم جو تھی وہ جو پہلے ٹریول کر رہا تھا میٹرو کے بغیر, اس کی ٹوٹل انکم ہوگی 6,000 روپے, اور وہ جو ٹرانسپورٹ کنزیوم کر رہا تھا ٹوٹل ٹرانسپورٹ, ٹھیک ہے جی, وہ ہوگی 100 یونٹ, جسٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ. صحیح, یہ بجٹ لائن ہے. اب میٹرو جیسی سروس اس کو میسر آ گئی ہے جو کہ چیپ ہے, چیپ ان دا سینس کہ ان کو ایک متبادل میسر آ گیا ہے. تو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ دا بجٹ لائن ٹو, بجٹ لائن جو ہے وہ تھوڑی سی باہر چلی جائے گی اس طرح کر کے. یعنی پہلے جتنے اگر وہ 100 یونٹ افورڈ کر سکتے تھے,
اب وہ 150 یونٹ افورڈ کر سکتے ہیں اسی تنخواہ میں. تو ظاہر ہے جو بجٹ لائن باہر کی طرف چلی گئی, اگر وہ پہلے اس کے انڈیفرنس کرو یہاں پہ آ رہی ہے, ٹھیک ہے جی, وہ اتنی کنزیوم کر رہا ہے, صحیح جی, تو اب ذرا باہر کی طرف چلی گئی ہے, وہ یہاں پہ اتنی کنزیوم کر رہا ہے, تھوڑی سی زیادہ کنزمپشن ہے اس کی, کنزمپشن اس کی زیادہ ہوگی, آئی سی 1 سے وہ چلا گیا جیسا کہ ہم پہلے کرتے رہے آئی سی 2 پہ, تو ویلفیئر انہینسنگ ہے کیونکہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے. یہی سروس پوش علاقوں سے پاس کرتی ہے. پوش علاقے وہ کہ جہاں پہ وہ لوگ رہتے ہیں جو کہ اپنی گاڑی بھی افورڈ کر سکتے ہیں, ذاتی گاڑیاں بھی افورڈ کر سکتے ہیں, اور کم ہی ان علاقوں سے پاس کرتی ہے جہاں پہ غریب لوگ رہتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے, پھر ویلفیئر انہانسنگ ہوگا؟ نہیں, پھر اس کیس میں پھر آپ کو یہ اندازہ لگانا پڑے گا کہ کتنے ٹریولر کس طبقے سے ٹریول کر رہے ہیں, who is traveling how much. دیکھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ پبلک پالیسی انالیسس کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہے, نظر آتا ہے آسان لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے. who is traveling how much, کون سے طبقے کے افراد کتنا اس پہ ٹریول کر رہے ہیں جب انالیسس کر رہے ہیں. اچھا, پھر اس میں اب یہ تو چلیں سوال آ گیا, فار دا سیک آف آرگیومنٹ ہم کہتے ہیں کہ جی واقعی ادھر فائدہ پہنچ رہا ہے, اور تھوڑا کیونکہ اس میں سب سے زیادہ غریب طبقے والے لوگ جو ہیں, سبسیڈائزڈ یہ سروس ہے, ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے کیونکہ اب وہ زیادہ ٹریول کر سکتے ہیں یا پھر کم پیسوں میں ٹریول کر سکتے ہیں, اس سے بھی زیادہ, تو فائدہ پہنچ رہا ہے. لیکن صرف اسی پہ آپ نے اپنا ڈیسیجن بیس نہیں کرنا کہ یہ ویلفیئر انہانسنگ ہے کہ نہیں ہے, اس میں پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہو پیز فار دا کاسٹ. Who pays for the costs؟ اب یہ بڑا ضروری سوال ہے. وہ اس لیے کیونکہ جب یہ سروس شروع ہوئی تھی تو اندازہ یہ جو اعلان کیا گیا تھا, جو ہمیں بتایا گیا تھا, وہ یہی بتایا گیا تھا کہ ود ان 6 مہینے 1 سال کے اندر اندر یہ جتنے اخراجات ہیں خود پورے کرے گا کیونکہ اس پہ اتنے لوگ سفر کریں گے, یعنی کہ پھر حکومت کو کوئی خرچہ ہی نہیں کرنا پڑے گا. لیکن ابھی میں نے ایک ریسرچ رپورٹ پڑھی تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ ابھی بھی لاہور میں جو میٹرو سروس چل رہی ہے اس کے 60% اخراجات جو ہیں وہ حکومت پنجاب برداشت کرتی ہے, جبکہ 40% صرف جو اخراجات ٹوٹل ہے میٹرو کو چلانے کے وہ جو ہے اس کی آپریشن سے پورے ہو رہے ہیں, یعنی اس کے چلانے سے پورے ہو رہے ہیں. اب یہ 60% جو اخراجات ہیں یہ حکومت سے آ رہے ہیں, تو حکومت کا خرچہ, حکومت جو ایکسپینڈیچر کرتی ہے, حکومت کی آمدن کہاں سے ہوتی ہے؟ ویئر ڈز انکم آف گورنمنٹ کم فرام؟ Of course it comes from taxes. ٹیکس لگانے سے یہ حکومت کی آمدن ہوگی جو جس کا پھر وہ خرچہ کر رہے ہیں میٹرو جیسے پروجیکٹ پہ. تو اگر 60% جو اخراجات ہیں میٹرو کے ابھی بھی حکومت پے کر رہی ہے, حکومت کو برداشت کرنے پڑ رہے ہیں, تو حکومت ظاہر ہے ٹیکس لگا کے لوگوں سے لے رہی ہے, اور پھر اس کے جو مزید 60% اخراجات برداشت کرنے پڑ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے میٹرو چلائی ہے, زیادہ اخراجات ہو گئے ہیں, تو وہ کہاں سے پورے کریں گے؟ وہ مزید ٹیکس لگائیں گے. ٹھیک ہے جی, ٹیکس منی سے آئے گا. اور اگر زیادہ تر یہی پیسے جو مڈل کلاس اور غریب طبقے سے ٹیکس کر کے نکالے جاتے ہیں, تو پھر ایک ریئل کننڈرم آ جائے گا پھر یہاں پہ کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ ان کو جو فائدہ پہنچ رہا ہے, کسی سپوز ہم نے کہا کہ ہاں جی فائدہ پہنچ رہا ہے غریب طبقے کو, لیکن ان کو پھر اس کے نتیجے میں میٹرو کو مینٹین کرنے کے نتیجے میں جو حکومت جو 60% خرچہ کر رہی ہے اور اس کا ٹیکس دینا پڑتا ہے ان کو, عوام کو, تو جو ان کی بچت ہو رہی ہے سیونگز ہو رہی ہیں ڈیو ٹو میٹرو. آر دے ایکول ٹو, یعنی ایک سوال آ جائے گا یہاں پہ کہ آر دے ایکول ٹو انکریز
burden of taxes. اگر تو یہ برابر ہے, say they are equal, تو پھر تو وہ ایون سٹیون والی بات آ گئی, پریفرنسز پہ بات آ گئی کہ اچھا چلیں یار مجھے شاید فائدہ بھی نہیں ہو رہا لیکن نقصان بھی نہیں ہو رہا, چلے ایک نئی سروس ہے ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر نقصان زیادہ ہے, ٹیکسز, نیو ٹیکسز more than the old ones, اس لیے کیونکہ میٹرو چلانے کے اخراجات بھی برداشت کرنے ہیں, تو پھر اٹ از ناٹ ویلفیئر انہینسنگ. اکول ٹو اور پھر ناٹ ڈال دے اس کا مطلب ہے کہ نہیں, ناٹ ویلفیئر انہینسنگ. یہ ایک سمپل سا انالیسس تھا جو کہ ٹرسٹ می ابھی میں نے انفیکٹ اس کی جگہ میں کوئی اور ایگزامپل سوچ رہا تھا, لیکن یہ مجھے لیکچر پریپیئر کرتے ہوئے ویسے ہی یاد آیا. کوئی بات اور تھی یا شاید کہیں میں نے پڑھا ہوا تھا اس دن میٹرو کے بارے میں, تو میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ اس چیز کو ایک سمپل سا انالیسس کرنے کی کوشش کی جائے. تو یہ ایک وہ سمپل سا انالیسس ہے میں نے جو اس میں آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے, وہ یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ how to go about this thing. By now I really hope you are familiar with all this thing. دیکھیں اس میں سے میں نے کچھ سوال پوچھے ہیں, مطلب یہ سوچیں ہیں کہ اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے. ہاؤ ٹو گو اباؤٹ ویلفیئر, کیا واقعی میں نے ویلفیئر کرائٹیرین کے حساب سے سوچا جو تمام پروجیکٹس ہوتے ہیں کہ جی ویلفیئر انہینسنگ, تو اس کا اثر کس پہ پڑنا ہے, کیا کیا اسپیکٹس ہو سکتے ہیں اس میں. اب اسپیکٹ یہ دیکھیں کہ وہ کہاں سے جا رہی ہے, کن علاقوں سے جا رہی ہے, اس میں جو زیادہ تر سفر کرنے والے ہیں وہ کون لوگ ہیں. کیا وہ لوگ ہیں جو آلریڈی گاڑیاں افورڈ کر سکتے ہیں لیکن اب ان کو زیادہ فائدہ مل رہا ہے کہ وہ گاڑی بھی افورڈ کر سکتے ہیں, یہ والی ٹریول بھی افورڈ کر سکتے ہیں, جبکہ غریب بندہ وہیں پہ رہ گیا, تو پھر ویلفیئر انہینسنگ تو نہ ہوا نا. یا پھر ان علاقوں سے گزر رہے ہیں جو کہ واقعی جنہیں لوور اس میں شمار کیا جاتا ہے. پھر پروفائل آف ٹریولرز کے یہ اس چیز کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں انکم وائز. پھر کاسٹ کی ہم نے بات کی کہ فکسڈ کاسٹ یا رننگ کاسٹ, اور کون پورا کر رہا ہے, حکومت پورے کر رہی ہے یا اپنے ہی, جیسا کہ حکومت نے کہا تھا کہ اتنے لوگ اس پہ سفر کریں گے کہ اس کے اخراجات خود بہت پورے ہوتے جائیں گے. ابھی تک تو نہیں پورے ہوئے, مے بی ان دا فیوچر پورے ہو جائیں. پھر از اٹ ویلفیئر انہینسنگ, آخر میں آ کے ہم نے ایک اس میں ایک گرافیکل انالیسس بھی کیا, پھر ایک کرائٹیریا نکالا کہ واقعی یہ ویلفیئر انہینسنگ ہے کہ نہیں ہے, اس میں کیا ہو سکتا ہے. تو دس از اے سمپل گرافیکل انالیسس. جب بھی آپ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے موضوعات ہیں, چھوٹے تو نہیں ہے, ٹرانسپورٹ بہت بڑا موضوع ہے, اس طرح کے موضوعات ہیں, ان کے بارے میں پبلک پالیسی انالیسس کریں گے تو اس طرح کی چیزیں آپ کو ڈیل کرنی پڑیں گی ان میں, اور اس طرح کی آپ کی ایک سوچ ہونی چاہیے کہ کیا اس میں امپورٹنٹ ہے, واٹ از امپورٹنٹ, اس میں کیا ضروری ہے کیا ضروری نہیں ہے. سو ہوپ فلی دس واز اے گڈ ایگزامپل فار یو فار دا پرپز آف انڈرسٹینڈنگ. Let's move towards the other slide. The other slide. Now let's shift our focus. Enough of the graphical analysis. چلیں اب چھلانگ مارتے ہیں کاسٹ بینیفٹ انالیسس کی طرف سے, جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ, میں نے جیسا کہ کہا تھا جب ہم نے کاسٹ بینیفٹ انالیسس کیے تھے کہ ایک بہت ہی ضروری چیز ہے یہ جو پبلک پالیسی انالیسس ہوتی ہے, ایک بہت امپورٹنٹ اس کا کمپوننٹ ہے. کچھ اس کے بارے میں تھوڑا بہت مزید جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے شاید ہم نے کور اتنا نہیں کیا, یا اگر کور کیا بھی اتنی ڈیٹیل سے نہیں کیا. کچھ چیزیں اس میں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اسٹیپس ٹو ریمبر ان دا کاسٹ بینیفٹ انالیسس پروسیس. نارملی دیز اسٹیپس آر ریکوائرڈ. ڈیولپ الٹرنیٹیوز انکلوڈنگ نو ایکشن پلان. ابھی ہم نے میٹرو کی بات کی کہ اس میں الٹرنیٹیوز آپ نے دیکھنے ہوتے ہیں کہ کیا اس کا کوئی الٹرنیٹیو تھا, اگر تھا تو کیوں وائبل نہیں تھا. وہ پھر ہم نے دیکھا انٹرنل ریٹ آف ریٹرن جب ہم نے نکالا تھا اس میں بھی دیکھا تھا کہ وہ ہمیں ایک انڈیکیشن دیتا ہے کہ کون سی انویسٹمنٹ اچھی ہوگی کون سی انویسٹمنٹ اچھی نہیں ہوگی, یا پھر اپرچونٹی کاسٹ کے لحاظ سے دیکھا. سو ڈیولپ الٹرنیٹیوز, دس وڈ بی دا فرسٹ اسٹیپ, انکلوڈنگ اے نو ایکشن آپشن, کہ اس میں کیا کیا الٹرنیٹیوز ہو سکتے ہیں, کیا تھے, کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں. نمبر بی, ڈیٹرمن دا اسکوپ آف دا ایکشن. Large scale, small scale, completely public or public private, etc.
کیا اس کا اسکوپ کیا ہونا چاہیے, کیا یہ کوئی چھوٹا لیول کا پروجیکٹ ہے, بڑا پروجیکٹ ہے, پھر اس کو کمپلیٹلی پبلک ہونا چاہیے, گورنمنٹ اون ہونا چاہیے, یا اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی لے آئیں. یہاں پہ ایک آج کل جو بڑی ایک ٹرینڈ چل رہا ہے جو میں یہاں پہ آپ کو مینشن بھی کر دوں, اس کے ساتھ لکھ بھی دوں, وہ ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کا. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس, یہ ایک خاص قسم کی پارٹنرشپس, خاص قسم کی نہیں لیکن ایک مخصوص ایک پارٹنرشپ جس میں پبلک اور پرائیویٹ جو ہے ایک پرسنٹیج وائز کہ 50% پبلک ہوگی 50% پرائیویٹ ہوگی. لانے کا مقصد یہ ہے کہ پبلک سیکٹر پروجیکٹس میں مزید ایفیشنسی لائی جائے. ڈٹرمن دا کاسٹ اینڈ بینیفٹس آف دا الٹرنیٹیو, جیسا کہ ابھی ہم نے دوبارہ میٹرو والی ایگزامپل میں, اس سے پہلے والی ایگزامپل میں کیا کہ ڈٹرمن دا کاسٹ اینڈ بینیفٹس, فوائد کیا ہے, نقصانات کیا ہے, اس کا اندازہ لگانے کی کوشش کی جائے. دا فورتھ اسٹیپ, ٹرائی ٹو کوانٹیفائی دا کاسٹ اینڈ بینیفٹس انکلوڈنگ دوز آف نان مانیٹری ویریبلس. اب یہ ضروری ہے کہ کوشش کریں کہ وہ بہت سی چیزیں انٹینجیبل جو ہم نے ڈسکس کی تھیں جو کہ آبزرو نہیں کی جا سکتی, اس پہ بھی کوئی ایک کاسٹ لگانے کی کوشش کی جائے. ہے ایسے اندازے ہیں. اب مثال کے طور پہ امریکہ میں ان کا کانگریشنل بجٹ آفس یا کیلکولیشنز جو ان کی ہوتی ہیں بجٹ آفس میں مختلف جو ہوتی ہیں ان کی, اس میں وہ دیر از اے کاسٹ آف لائف دیٹ دے کیلکولیٹ, زندگی کی ایک قیمت لگانے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ایک ان کا ایک فگر ہوتا ہے ڈالرز میں. اب یہ بہت ہی عجیب سی بات لگے گی, زندگی کی قدر قیمت, ظاہر ہے زندگی کی یہ تو قیمت تو اس کی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اس سے پوچھے جس کی زندگی ہے, میں اپنی زندگی پہ کوئی قدر و قیمت نہیں لگا سکتا, مجھے بہت ہی عزیز ہے. پیسوں میں نہیں کہہ سکتا کہ 10 لاکھ کے برابر ہے, 20 لاکھ کے, کروڑ کے برابر ہے. اٹس امپاسبل, بٹ فار دا سیک آف انالیسس کچھ وہ ایسے وہ ویریبلس, کچھ ایسے پیرامیٹرز یوز کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے وہ ایک ڈالر اماؤنٹ پہ آتے ہیں کہ جی یہ اتنے پیسوں کے برابر ہے ہمارے خیال میں. سو try to come up, if there already exists something like that, it would be easier. If not, try to come up with something like that. It would make the analysis a bit easier for you. Number 5, evaluate the benefits against the cost. پھر کاسٹ اور بینیفٹ کا ایک انالیسس کیجیے. یاد رکھے جو ہم نے جو پریزنٹ ویلیو کے کانسیپٹ کیے تھے, جو انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کے کانسیپٹ کیے تھے, اس میں پریزنٹ ویلیو اور ڈسکاؤنٹڈ ہم نے بینیفٹس, اور وی ڈسکاؤنٹڈ دا بینیفٹس اینڈ دا کاسٹ, دا فیوچر ونس, اینڈ دین compared them, took out a ratio to decide whether the project is good enough or not. So evaluate the benefit against the cost. Maybe simple benefits against cost if you have the monetary figures, and if it's a long-term project and if you have to do some technical analysis, then you'll have to discount the future income and expenditure flows, like we did in the case of cost benefit analysis, as we did previously. Number 5, evaluate equity impacts, distribution of gains and losses amongst different groups. اب جس طرح کہ میں نے ایک بات کی, طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ ابھی میں نے میٹرو کی آپ کو مثال دی ہے, اس کو ڈیوائڈ کیا گروپس میں کہ کون اس میں زیادہ ٹریول کر رہا ہے, کون اس میں کم ٹریول کر رہا ہے, کس کو فائدہ ہے, کس کو نقصان ہے. پھر اس کا ایک گرافیکل انالیسس بنانے کی کوشش کی کہ کیا ہو سکتا ہے اس کا امپیکٹ, کاسٹ کو بینیفٹ کے اگینسٹ دیکھا کہ کیا ہو سکتے ہیں. تو دس از دا وے ٹو, دس از ایکوٹی امپیکٹ, ڈسٹریبیوشن آف گینز اینڈ لاسز امنگس ڈفرنٹ گروپس. These are some of the steps that you might want to keep in mind in doing a cost benefit analysis process, which as a public policy analyst you'd be doing a lot. We studied the cost benefit analysis earlier, which forms an integral part of public policy discourse. One important consideration is also the equity efficiency trade-off in many programs. In many instances, the positive benefit cost ratio greater than 1 may not get the project implemented because it may not satisfy the equity criteria. The following tables will demonstrate this aspect. I have already talked about equity and efficiency trade-off in economic decision making in the previous lectures. So over here
what I'm going with and what I'm going to demonstrate is that despite the fact that the cost benefit or the benefit to cost ratio that we studied earlier and calculated, and there was this criteria that if it turns out more than 1, then it's fine to go ahead with the project. Over here you would find out, we would find out that despite the fact that it would be more than 1, despite the fact that the benefit to cost ratio turns out to be more than 1, the project may not get a go ahead. And the reason, because it doesn't fulfill the equity criteria. It fulfills the efficiency criteria, but it doesn't fulfill the equity criteria. How? Let us see by an example. This is these are 4 persons, A, B, C, D, and suppose there is we have calculated a project. We've calculated a project in which benefits, cost, and the benefit to benefits minus cost, and then we arrive at the total benefits. Benefits of each person, cost of each person, then we take out the cost from the benefits, and we see what is left over. So first is person A. If you look at his costs and benefits, then its benefits are 10 and costs are 20, so he's in a negative 10 because his costs are more than his benefits. Then person B, he is the most benefiting person over here, who would benefit the most because he is in positive 80. Person C minus 10, person D negative 10. That's the what turns out after their cost and after their benefits, after the costs are taken out from the benefits. But overall the total benefits, which are equal to 80, you take out the negatives from it. There's these minus 10, minus 10, minus 10, that would be minus 30, and this 80, take out 30 from 80 and you are left over with 50, which is a positive number, and the project should go ahead. But now look what I said, look what I stated in the metro example, the profile of the people. From a simple CBA and efficiency cost benefit analysis CBA efficiency point of view, there is nothing wrong with the project because the benefit outweigh the costs by 50. That's a lot of margin. But this analysis does not tell us the profile of the person A, B, C, and D. Which group do they belong to? If the primary goal of the policy is equity aimed towards redistribution, then this question is important. अब ये सवाल important है, जो प्रोफाइल है कि हमने सिर्फ अभी एक जनरल पता है कि A, B, C और D को इतने बेनिफिट्स हो रहे हैं और इतने इनके खर्चे हैं, इतने इनके कॉस्ट हैं, लेकिन इनकी प्रोफाइल क्या है? Who are they? Let us see. So let's see. Suppose that in our table persons A, C, and D belong to the poor tiers, while person B belongs to the wealthy tier. Now go back, you can see the table कि इसमें person A, C और D वो लोग हैं जिनका नुकसान ज़्यादा है, माइनस में आ रहे हैं, पॉजिटिव में नहीं आ रहे, जबकि person B जिसको फायदा ज़्यादा है उसके 80 फायदे में है, 80 यूनिट्स कह लें, सपोज कर लें, वो जो है ही इज़ फ्रॉम अ वेल्दी टीयर, वो ऑलरेडी वेल ऑफ है, उसके पास ऑलरेडी आमदन उसकी अच्छी खासी है, ही इज़ वेल्दी. वी कैन क्लियरली सी दैट द 3 non-wealthy individuals are on the losing end of the government policy, while the wealthy individual gets even more wealthier, may get even more wealthier due to the implementation of this policy. So on the grounds of equity, this project will be rejected despite having a positive payoff. तो देखें हमने उनका प्रोफाइल निकाला और देखा कि पता चला कि जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंच रहा है वो ऑलरेडी उसके पास अच्छे खासे पैसे हैं, वो अमीर है, तो इसलिए फिर वो प्रोजेक्ट जो है ऑन द इक्विटी ग्राउंड रिजेक्ट हो सकता है कि जिन लोगों को हम फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उनको तो फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, उनको नुकसान ज़्यादा है, ए, सी और डी इस एग्जाम्पल में जो है. This question of identifying the recipients, as we learned in the previous lecture, is most important because government policies of equity are normally aimed at helping poor people. The implementation of these policies cost a lot in terms of resources, and thus it is even more important than ever to ensure that the right person gets the benefit. ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. इलेक्ट्रिसिटी उसमें जो मुख्तलिफ किस्म की सब्सिडीज थी कि लोग जिसको एम किया जा रहा है, जिसके लिए इंटेंट किया जा रहा है, फ़ायदा उसी को पहुंचना चाहिए, ये ज़रूरी है. बट अ पॉलिसी विच डज नॉट अकाउंट फॉर पीपल्स इज स्टैंडिंग बाय इनकम एंड अदर कॉम्प्लीमेंटिंग एट्रीब्यूट्स कैन लीड टू कॉन्ट्रास्टिंग रिजल्ट्स. कि उसका जिसको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, अगर पॉलिसी सही ना हो, समत सही ना हो, डायरेक्शन सही ना हो, उसकी इम्प्लीमेंटेशन सही ना हो, तो उल्टा उसको नुकसान पहुंच सकता है. The kind of analysis concerning the numbers in the above table, जैसा कि इस numbers में और जिस किस्म का हमने analysis किया, it's called the equity impact analysis.
basically relating to who benefits from the implementation of a certain policy. It has the following step. थोड़े से steps है, let me go through. Identify which groups or individuals are receiving the benefits and which ones are incurring the costs. किसको फायदा पहुंच रहा है, किसको नुकसान पहुंच रहे हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं या ग्रुप्स जो है, ग्रुप्स सबको आप सेपरेट कर रहे हैं. Try to put a money value on the cost and benefit as best as possible, and determine the distribution of costs and benefits and how it might affect the program desirability. कि उसमें फिर ये इक्विटी क्राइटेरिया आगे कि अच्छा ये चले इसका ओवरऑल फायदा तो हो रहा है, लेकिन अगर इसको हम बाय ग्रुप इसको सेपरेट करें, बाय इंडिविजुअल सेपरेट करें, तो नुकसान किसको पहुंच रहा है, प्रोफाइल उनकी देखें कि किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, फिर उस इक्विटी क्राइटेरिया से देखने की कोशिश करके अच्छा अब फायदा तो हो रहा है लेकिन फायदा किसको ज्यादा हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है, तो वो इक्विटी क्राइटेरिया. सो दैट्स इट फॉर today's lecture, which was the second last lecture, and in this one we continued on with the examples of the support system, price support system, and I gave you the example of ethanol subsidies and how they were rejected immediately within a year or two, because it was the end result was so disastrous in terms of consumption of corn that it outweighed the benefits of converting corn into petrol like ethanol. So they did away with these policies, yet we continue on with our policies. Then we did a simple analysis, a graphical analysis of the metro system, what it can be, what kind of parameters to set, how would you try to gauge the probable result. Hopefully it was a good mental exercise for you. It was a good mental exercise for me, so hopefully it would be a good one for you too. And then in the end we went through the cost, some of the very basics of cost benefit analysis, some of the steps that I might not have mentioned, but I thought that I should mention in here just so that you can remember. So we are done with most of the coursework. In fact, the coursework and the next lecture would be the last lectures. We'll be going through the summary of the course and then some relating stuff to it, and in the end I will definitely have a few recommendations for you about studying, about exams and how to go about it. Till that time, Allah Hafiz, goodbye and have a nice time.